चलिए, क्लास का टाइम हो चुका है तो हम बाकायदा इस सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तमाम नए मेंबर्स को काजी ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। महकमा तालीम एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आज चूँकि ऑफिशियली इश्तिहार पब्लिश हो चुका है और इसके बारे में तमाम क़ियास आराइयाँ दम तोड़ चुकी हैं कि हर एक यही कह रहा था कि पता नहीं वैकेंसियाँ आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो कब आएगी। तो अब तकरीबन ये बात कंफर्म हो चुकी है कि बाकायदा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से इश्तिहारात का आगाज़ हो चुका है। आज जिन इश्तिहारात पब्लिश हो चुके हैं तो इसी की रोशनी में कुछ चीज़ें आप लोग के साथ क्लियर करना चाहूँगा। अक्सर साथी इस हवाले से बार बार पूछते थे कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी पूछते थे, एलिजिबिलिटी के हवाले से, इस तरह पेपर कंपोजिशन के हवाले से। तो चूँकि आज इन इश्तिहारात से ये बातें क्लियर हो चुकी हैं तो इसलिए आप लोग के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इश्तिहार के हवाले से कि आज जो इश्तिहार पब्लिश हो चुका है तो कल से इंशाल्लाह बाकायदा ईटा की वेबसाइट पर जो ऑनलाइन तरीक़ाकार है अप्लाई का तो वो भी इंशाल्लाह वो दस्तयाब होगा। और साथ साथ ये जो अप्लाई है तो ये 14 फरवरी 2025 से लेकर 17 मार्च 2025 तक ये दस्तयाब होंगे। और इसमें जो मुख्तलिफ़ कैडर्स हैं, CT, DM, PET, TT, AT, CET, IT और कारी और इस तरह PhD वगैरह, ये तमाम कैडर्स इसमें इंक्लूड है। अलबत्ता SST की अभी तक पोस्टें नहीं आई हैं, वो इंशाल्लाह बाद में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो अप्लाई का तरीक़ाकार है तो ये अप्लाई का तरीक़ाकार चूँकि अभी तक अप्लाई शुरू नहीं हुआ तो वो बाद में इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आपको अगर आपने अभी तक ईटा के थ्रू किसी भी टेस्ट में पार्टिसिपेशन नहीं की तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन ईटा की वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना होगा। और इस दफ़ा जितनी भी अप्लाई होगी तो वो तमाम बायोमेट्रिक तस्दीक के साथ होगी। यानी सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक तस्दीक करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद अप्लाई वो उसके लिए पैसे जमा करना वगैरह ये सारा प्रोसेस होगा। तो अगर आप नया कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आपको ईटा के वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल बनाना होगा और फिर साइन इन होकर उसमें अपना तमाम डिटेल, अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख़ पैदाइश, मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें दर्ज करनी होगी। और फिर उसके बाद उसमें एक जो है ना आपको एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा और टोकन जनरेट करके उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसकी तस्दीक करवानी पड़ेगी बायोमेट्रिक के ज़रिए। और जब उसकी तस्दीक हो जाए तो फिर उसके बाद दूसरे मरहले पर आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो नए कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पहले भी ईटा के थ्रू किसी भी टेस्ट के लिए वो अपेयर हो चुका है, उसने अप्लाई किया हुआ है, तो फिर उसके लिए अपना अकाउंट को अपडेट करना होगा और साथ साथ उसकी तस्दीक करवानी पड़ेगी। यानी बायोमेट्रिक तस्दीक उसके लिए भी ज़रूरी है, चाहे वो पुराना कैंडिडेट क्यों ना हो। तो वो बाकायदा बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएगा और अगले मरहले में वो अप्लाई प्रोसेस वो शुरू करेगा। तो जो अप्लाई तरीक़ाकार है उस पर डिटेल वीडियो इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे और कल जो प्रोसेस शुरू होगा तो इसके बारे में इंशाल्लाह तफसील से आगाह कर लेंगे। अलबत्ता इससे पहले ये ज़रूरी है कि चूँकि 17 मार्च तक ये अप्लाई जारी रहेगी तो उससे पहले आप अपना तमाम डॉक्यूमेंट्स वो पूरा कर ले। मसलन अगर आपने अभी तक डिग्री नहीं ली या ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपने अप्लाई नहीं किया तो ये सारे प्रोसेस अभी से मुकम्मल कर ले, क्योंकि अगर अप्लाई डेट गुजर जाए
اور یہ چیزیں آپ کی نامکمل ہو تو پھر بعد میں آپ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کچھ کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو کہ مثلاً وہ ڈول ڈومیسائل کے ہولڈرز ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک ڈومیسائل وہ کینسل کروائیں، یا اس کے مثلاً اس کے ڈومیسائل اور شناختی کارڈ کا ایڈریس وہ الگ الگ ہے، ایک جیسا نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ ابھی سے اس کی درستگی کروا لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ مثلاً بی اے کے رزلٹ کا انتظار کر رہا ہے، یا مثلاً وہ بی اے آخری سیمسٹر کے رزلٹ کا انتظار کر رہا ہے، تو اگر 17 یعنی کلوزنگ جو ڈیٹ ہے 17 مارچ، اگر اس سے پہلے پہلے اس کی آخری سیمسٹر کی کا رزلٹ اناؤنس ہوا تو پھر تو وہ ایلیجیبل ہوگا، ادروائز وہ پھر ایلیجیبل نہیں ہوگا۔ مثلاً کوئی کینڈیڈیٹ ایسا ہے جو کہ 7 سیمسٹر بی ایس کے کمپلیٹ کر چکا ہے اور 8ویں سیمسٹر کا وہ کے رزلٹ کا انتظار کر رہا ہے، اور 17 مارچ سے پہلے پہلے اس کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا، اور ساتھ ساتھ یہ جو ڈیٹ ایکسٹینشن ہے وہ بھی ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوا، تو پھر یہ ایلیجیبل نہیں ہوگا۔ تو آخری رزلٹ کا یہ اعتبار ہوگا، یعنی 17 مارچ سے پہلے پہلے یہ رزلٹ اناؤنس ہونا چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی ایم فل پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور وہ ڈیفینس کا انتظار کر رہا ہے، اس پر میں آخر میں کچھ مزید صورتوں کی وضاحت کر لوں گا، تو اگر 17 مارچ سے پہلے پہلے اس کا ڈیفینس ہو جائے تو پھر اس کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مارکس بھی الگ سے اس میں کاؤنٹ ہوں گے۔ ادروائز اگر اس کا ڈیفینس 17 مارچ سے پہلے پہلے نہ ہو سکا تو پھر وہ اس کے جو ایم فل پی ایچ ڈی کے مارکس ہیں وہ اس کو نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایلیجیبلٹی ہے کہ کون سے پوسٹ کے لیے کیا کیا شرائط ہے، اور ایک بندہ ہے وہ بی اے کر چکا ہے یا ایم اے کر چکا ہے تو وہ کون کون سی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو سی ٹی ہے اس کے لیے بی اے، اور اس طرح ڈی ایم پی ای ٹی وغیرہ ان تینوں کے لیے بی اے شرط ہے۔ مثلاً اگر کوئی بی اے کر چکا ہے یا ایم اے کر چکا ہے تو وہ آلریڈی سی ٹی، ڈی ایم پی ای ٹی ان تینوں کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ٹی ٹی کینڈیڈیٹ ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کم از کم میٹرک کر چکا ہو عصری تعلیم میں، اور ساتھ ساتھ شہادت العالمیہ ہو، یعنی اگر کوئی عالم ایسا ہے جو کہ ساتھ ساتھ میٹرک بھی کر چکا ہے تو وہ ٹی ٹی پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہے، وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اور ادروائز اگر اس کے پاس شہادت العالمیہ ہے لیکن میٹرک نہیں ہے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ یا یہ کہ اگر اس کے پاس ایم اے اسلامیات کی ڈگری ہے تو تب بھی وہ ٹی ٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اے ٹی، تو اے ٹی کے لیے بی اے پلس شہادت العالمیہ، یعنی ٹی ٹی کے لیے تو میٹرک ہونا ضروری ہے لیکن اے ٹی کے لیے بی اے پلس شہادت العالمیہ کا ہونا ضروری ہے۔ یا اگر وہ ایم اے عربی کر چکا ہے تو وہ بھی اے ٹی پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہے۔ اور اس طرح قاری پوسٹ کے لیے تو اس کے لیے بی اے پلس سند قرات کسی بھی رجسٹرڈ ادارے سے۔ آخر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ سند قرات سے کیا مراد ہے۔ اگر کسی کے پاس تجوید للحفاظ کی سند ہے یا حفظ قرآن کی سند ہے تو پھر اس کا کیا اس کو الگ نمبر ملیں گے یا وہ ایلیجیبل ہوگا یا نہیں ہوگا، آخر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پر جو سند قرات ہے تو سند قرات کسی بھی رجسٹرڈ ادارے سے ہونا ضروری ہے۔ کا مطلب اگر وہ مدرسہ کسی بھی بورڈ سے، چاہے وہ تنظیم المدارس ہو، چاہے رابطۃ المدارس ہو، چاہے وفاق المدارس ہو، ان تمام بورڈوں میں سے کسی بھی بورڈ سے وہ رجسٹرڈ ہے تو اس کی جو سند ہے، سند قرات جو ان کی طرف سے باقاعدہ ایشو ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، باقاعدہ اس کے الگ مارکس بھی اس کو ملیں گے۔ تو قاری جو پوسٹ ہے اس کے لیے ایلیجیبلٹی یہ بی اے پلس وہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو پی ایچ ڈی ہے تو پی ایچ ڈی کے لیے بی اے کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد پیپر کمپوزیشن ہے۔ پیپر کمپوزیشن کا مطلب کہ وہ کون کون سے میٹیریل ہے جو کہ پیپر میں آ سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے کویسچنز آ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو امیج میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس میں تو ابتدا میں ایس ایس ٹی وغیرہ، چونکہ اس کی پوسٹ ابھی آئی نہیں
تو بعد میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ البتہ جو اے ٹی 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 قاری پوسٹ ہیں تو اس میں جو اے ٹی پوسٹ ہے اس کے لیے 30% ہی عربک میں سے سوالات آئیں گے، 20% انگلش اور 10% اردو سے، 10 سوشل اسٹڈی، 10 پیڈاگاجی اور 10 میتھس، اور اس طرح 10 جو ہے نا وہ جنرل نالج یعنی پاک اسٹڈی پلس اسلامیات، 5 پاک اسٹڈی کے 5 اسلامیات کے۔ اور اسی طرح یہی پیٹرن ہو بہو یہ ٹی ٹی کا بھی ہے، لیکن 30% جو عربک ہے تو وہ 30% وہ اسلامیات کے کویسچنز آئیں گے، باقی یہی پیٹرن اور یہی کمپوزیشن یہ ٹی ٹی پوسٹ کے لیے۔ اس طرح یہی جو کمپوزیشن ہے یہی تو یہ قاری پوسٹ کے لیے بھی ہے، لیکن اس میں صرف فرق یہ ہے کہ جو 30% اس میں اے ٹی پوسٹ میں عربک سے اور ٹی ٹی پوسٹ میں اسلامیات سے، تو اس طرح قاری پوسٹ میں جو 30% ہے وہ تجوید اور پلس حفظ وغیرہ یہیں سے کویسچنز آئیں گے۔ مطلب تجوید کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں کا مخرج کیا ہے، اور اس طرح حفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی آیت دے دیتے ہیں کہ یہ کون سی صورت سے کون سی صورت کی آیت ہے، تو اس طرح کے سوالات اس میں آئیں گے یہ 30%، اور باقی یہی کمپوزیشن جو دیگر اے ٹی 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 پوسٹوں کے لیے تو وہی ہے، انگلش، اردو، میتھس، سوشل اسٹڈی، پیڈاگاجی اور جنرل نالج۔ اس طرح ڈی ایم، پی ای ٹی اور سی ٹی وغیرہ یہ جو پوسٹ ہیں تو اس کے لیے 20% یہ مطلب ڈی ایم کے لیے ڈرائنگ، اور 20% انگلش، 20% میتھس اور 20% جنرل سائنس، اور 10% جنرل نالج یعنی پاک اسٹڈی پلس اسلامیات، اور اس طرح 10 یہ پیڈاگاجی وغیرہ۔ تو یہ جو پیٹرن ہے یہ تقریباً کنفرم ہو چکا ہے، اور کل انشاءاللہ یہ جو ایٹا کی ویب سائٹ ہے تو اس پر یہ اویلیبل ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اکیڈمک فارمولا ہے، تو اکیڈمک فارمولا کے دیکھیے یہ جو میرٹ بنے گا تو میرٹ کل 20 نمبر میں سے بنے گا، اور 20 میں سے پھر 100 نمبر یہ ٹیسٹ کے ہوں گے، جبکہ باقی 100 نمبر یہ جو اکیڈمک ہے وہ اس میں سے نکالے جائیں گے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر جو ایس ایس سی یعنی میٹرک ہے، میٹرک کے کل 15 نمبر ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب 10 مارکس ڈیوائڈ بائی ٹوٹل مارکس ملٹیپلائی بائی 15، تو اس میں سے جو مارکس آئیں گے وہی آپ کے اکیڈمک شمار ہوں گا۔ اور اس طرح ایس ایس سی یعنی انٹر تو اس کا بھی یہی فارمولہ ہے، البتہ اس کے 20 مارکس ہوں گے، اب 10 مارکس ڈیوائڈ بائی ٹوٹل مارکس ملٹیپلائی بائی 20، اور اس طرح بی اے بی ایس سی اس کے بھی 20 مارکس ہیں، اب 10 مارکس ڈیوائڈ بائی ٹوٹل مارکس ملٹیپلائی بائی 20، اور اس طرح ایم اے کے 15 مارکس ہیں، اب 10 مارکس ڈیوائڈ بائی ٹوٹل مارکس ملٹیپلائی بائی 20۔ تو یہی فارمولہ جو ہے نا اسی سے یہ اکیڈمک بنے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو بی ایڈ، اے ڈی، شہادت العالمیہ، حفظ القرآن وغیرہ تو اس کے بھی 15 مارکس سے، مطلب اگر کوئی بی ایڈ کر چکا ہے تو بی ایڈ کے اس کو 15 مارکس ملیں گے، یا اگر بی ایڈ نہیں ہے اے ڈی وہ کر چکا ہے تو اس کے بھی اس کو 15 مارکس ملیں گے۔ اور اس طرح اے ٹی 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 کے لیے شہادت العالمیہ یہ بھی پروفیشنل ڈگری کے طور پر ایکسیپٹیبل ہے، اور 15 نمبر اس کو اس کے ملیں گے۔ اس طرح اگر کسی کے پاس حفظ القرآن کی سند ہے، سند قرات وغیرہ، تو اس کے بھی 15 مارکس اس کو الگ سے ملیں گے۔ اور ایم ایڈ کے 5 نمبر ہے، اور اس طرح اگر کوئی بی ایس کر چکا ہے تو چونکہ بی ایس یہ ایم اے کے ایکول ہے، اور بی اے کے 20 نمبر جبکہ ایم اے کے 15 نمبر، یہ کل 35 نمبر بن رہے ہیں، 35 نمبر، تو اس لیے بی ایس کے ٹوٹل 35 مارکس ہوں گے، اور اس کا بھی فارمولہ یہی ہے کہ ٹوٹل مارکس ڈیوائڈ بائی اب 10 مارکس ڈیوائڈ بائی ٹوٹل مارکس ملٹیپلائی بائی 35، اور اس میں جو حاصل ضرب ہوگا تو وہی آپ کا اکیڈمک شمار ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایم فل، تو ایم فل کے 5 نمبر جبکہ پی ایچ ڈی کے بھی 5 نمبر یہ ہوں گی۔ تو یہ کل ملا کے کل 100 نمبر بن رہے ہیں، اور 100 میں سے جو آپ کے نمبر آئیں گے تو یہی آپ کا اکیڈمک شمار ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ
جو 100 نمبر ہوں گے تو اس کے یہ ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ اور اکیڈمک کے تمام نمبر ملا کے جو میرٹ بنے گا تو وہ یہیں سے بنے گا۔ البتہ جو طریقہ کار ہے بھرتی کا، تو وہ مرحلہ وار بھرتی ہوگی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پہلا یہ کہ اس میں سب سے پہلے اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا، اور اسکریننگ ٹیسٹ کا مطلب یہ کہ جس طرح ایٹا، این ٹی ایس وغیرہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ آپ کو پیپر دے کے اس میں سے ببلز فل کرنے ہوتے ہیں اور اسی طرح ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، تو یہی ٹیسٹ ہوگا اسکریننگ ٹیسٹ۔ لیکن یہ جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے یہ اگلے مرحلے کے لیے ایک کوالیفائی مرحلہ ہوگا، اور اس میں پاسنگ مارکس جو انہوں نے رکھے ہیں وہ 50 نمبر ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جنہوں نے اس مرحلے میں 50 نمبر سے کم لیے تو وہ اگلا مرحلہ وہ کوالیفائی نہیں کر سکتا اگلے، اور اس جو پوسٹوں کی دوڑ ہے تو وہ اس سے باہر ہو جائے گا۔ اور وہ تمام کینڈیڈیٹس جو اس مرحلہ کو پار کر لے اور اس میں سے 50 یا اس سے زیادہ نمبر لے لیں تو اگلا دوسرے مرحلہ جو ہوگا وہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوگا، اور کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ میں باقاعدہ کمپیوٹر کے ذریعے سے ان سے ٹیسٹ لیا جائے گا، اور اس کے مخصوص کچھ سینٹرز ہوں گے، وہاں کینڈیڈیٹس جا کے وہی ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے، اور جو میرٹ بنے گا تو یہی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ کی بنیاد پر میرٹ بنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے اس کا دار و مدار جو ہے نا، میرٹ کا دار و مدار اسکریننگ ٹیسٹ پہ بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک کوالیفائی مرحلے کے لیے ٹیسٹ ہے، اور ادروائز جو سارا کا سارا میرٹ بنے گا تو وہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ جو 100 نمبر کا ہوگا اسی میں سے جو ابٹین مارکس ہوں گے تو ساتھ ساتھ اکیڈمک کے مارکس اس میں جمع ہوں گے اور اس میں سے میرٹ بنے گا۔ تیسرا جو مرحلہ ہے وہ فیس چیکنگ کا ہے، مطلب یہ کہ آپ نے کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ دے دیا تو اس کے بعد جو ویریفیکیشن ہوگی وہ فیس چیکنگ کی ہوگی کہ یہ کینڈیڈیٹ جس نے یہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ دیا تھا تو یہ خود اس نے ٹیسٹ دیا تھا یا اس کی جگہ کوئی اور کینڈیڈیٹ بیٹھ کے اس کا ٹیسٹ اس نے دیا ہے، تو لہٰذا یہ فیس چیکنگ کے ذریعے سے یہ ویریفیکیشن ہوگی کہ یہ باقاعدہ وہی کینڈیڈیٹ تھا یا کوئی اور تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈاکومنٹس چیکنگ وغیرہ، مطلب جب کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ اور پلس اکیڈمک وغیرہ ان میں سے میرٹ بن جائے تو پھر اس کے بعد ڈاکومنٹس چیکنگ وغیرہ یہ ہوگی کہ آپ نے اپلائی کرتے وقت جو ایم اے، ایم فل وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے مینشن کی تو وہ صحیح تھا یا نہیں، تو اگر وہ صحیح تھا تو اس کے بعد جو ٹینٹیٹیو میرٹ لسٹ ہے وہ بن جائے گی، اور اس طرح ٹینٹیٹیو میرٹ لسٹ اسی میں سے وہ بنے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ جو تقرری ہوگی تو یہ تقرری یہ 5 سال کے لیے ناقابل تبادلہ ہوگی، مطلب یہ کہ جس اسکول میں جہاں پر بھی آپ کی تقرری اور اپوائنٹمنٹ ہو جائے تو 5 سال تک آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہیں پر سروسز اور خدمات سر انجام دیں، ادروائز آپ کہیں اور تبادلہ نہیں کر سکتے، ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ جن کینڈیڈیٹس کی تقرری ہو جائے تو ان کو 9 ماہ یہ باقاعدہ ایجوکیشن کی طرف سے ان کو ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ ٹریننگ کوئی الگ فیس وغیرہ کے ذریعے سے نہیں بلکہ جو حکومت کی طرف سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو لہٰذا اس میں سے کوئی اضافی خرچہ نہیں آتا، البتہ تقریباً وہ مختلف ٹائم ٹیبل کے ذریعے سے کبھی تو ہفتے میں 2 دن رکھ لیتے ہیں، کبھی مسلسل 2 مہینے اس طرح کلاسز وغیرہ رکھ لیتے ہیں، لیکن جس دن کلاس وغیرہ ہو تو اس دن آپ کی اسکول سے چھٹی ہوگی باقاعدہ آفیشیلی، اور آپ ٹریننگ سینٹر جا کے وہی کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا بھی طریقہ کار تقریباً وہی ہوتا ہے جو عام طور پر بی ایڈ، ایم ایڈ وغیرہ پروفیشنل ڈگریوں کا ہوتا ہے، تو اس میں باقاعدہ اسی ترتیب سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور آخر میں اس کا باقاعدہ ایگزام ہوتا ہے 8 پیپر، اور ہر پیپر کو پاس کرنا یہ لازمی ہے۔ ادروائز اگر یہ 2 مرتبہ اس ایگزام میں فیل ہو جائے تو اگرچہ ابھی تک کسی کینڈیڈیٹ کو نکالا نہیں لیکن باقاعدہ ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ مسلسل 2 مرتبہ یہ فیل ہو جائے تو ان کو
سروس سے نکالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دینی اسناد کی حیثیت، کہ مطلب اگر کوئی عالم وغیرہ وہ ایسا ہے جن کے پاس ثانیہ عامہ اور اس طرح ثانیہ خاصہ یا شہادت العالیہ عالیہ اور شہادت العالمیہ وغیرہ یہ تمام ڈگریاں ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اپلائی کرتے وقت ان کو کون سے نمبر یہ ایڈ کرنے چاہیے؟ مطلب دینی اسناد اسی نمبر ایڈ کرنے چاہیے، یا اس طرح معادلہ کے نمبر یا معادلہ کی اس کو ضرورت ہے یا نہیں؟ تو یہ بات ذرا سمجھ لیں کہ جس طرح ایلیجبلٹی کے لیے ہم نے یہ کہہ دیا کہ جب تک کوئی عالم وہ شہادت العالمیہ وغیرہ کے ساتھ وہ میٹرک نہیں کر چکا تو تب تک وہ ٹی ٹی کے لیے ایلیجبل نہیں ہے۔ اس طرح اگر وہ بی اے نہیں کر چکا تو شہادت العالمیہ یا دیگر اسناد وہ کام نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ٹی ٹی کے لیے کم از کم میٹرک اور اے ٹی کے لیے کم از کم بی اے یہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اپلائی کرنا چاہیں تو اس میں اگر کوئی ثانیہ عامہ یعنی دوسرے درجے کی سند کے نمبرات وہ ایڈ کرنا چاہے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایجوکیشن کی طرف سے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا سمجھ لے کہ 600 میں سے اس کو جتنے نمبر اس کے ابٹین مارکس ہوتے ہیں تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے۔ اور اس طرح خاصہ کے نمبر یعنی درجہ رابعہ کے نمبر وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جو مدرسے کی سند اس کو ملتی ہے تو اس وہ نمبر باقاعدہ وہ اپلائی کرتے وقت مینشن نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر وہ میٹرک مثلاً کر چکا ہے تو عامہ اور میٹرک، اگر میٹرک میں اس کے نمبر کم ہے اور دوسری طرف عامہ میں اس کے نمبر زیادہ ہیں تو ان دونوں کا ایک معادلہ ملتا ہے جس کا الگ طریقہ کار ہے اور الگ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا کہ کس طرح یہ معادلہ مل سکتا ہے۔ تو وہ معادلہ اگر کروایا جائے تو پھر اس معادلہ کے نمبر وہ اپلائی کرتے وقت مینشن کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے جب 17 مارچ یہ لاسٹ ڈیٹ ہے تو اس سے پہلے پہلے یہ معادلہ ضروری ہوگا، ورنہ یہ مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس طرح جو درجہ رابعہ ہے، درجہ رابعہ کی سند کے جو مارکس ہے وہ تو ایڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا جو معادلہ ہے ایف اے پلس درجہ رابعہ ان دونوں کی جو ملا کے یہ ایکویلنسی ملتی ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اپلائی کر سکتا ہے اور وہ نمبر باقاعدہ مینشن کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شہادت العالیہ یعنی درجہ سادسہ کی سند ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکنڈری اینڈ ایلیمنٹری جو یہ ایجوکیشن ہے تو یہ صرف 12ویں جماعت تک ہے، تو 12ویں جماعت تک جو معادلہ ہوتا ہے وہ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بی اے کا معادلہ ہے وہ آپ کو کسی یونیورسٹی کے تھرو ہی مل سکتا ہے، تو لہٰذا وہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے شہادت العالیہ یعنی درجہ سادسہ کی چاہے وہی سند جو آپ کو کسی مدرسے سے ملی ہے یا اس کا آپ کسی یونیورسٹی سے معادلہ کروائیں تو دونوں صورتوں میں آپ کے نمبر کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو شہادت العالمیہ یعنی آخری درجے کی سند ہے تو وہ ایکسیپٹڈ ہے، اور وہ ایم اے ٹی اور ٹی ٹی میں پروفیشنل ڈگری کے طور پر، اور اس طرح اگر پروفیشنل ڈگری آپ کے پاس کوئی اور ہے اور ساتھ ساتھ شہادت العالمیہ تو دونوں کے مارکس بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو یہ تو دینی اسناد کی حیثیت ہے کہ کس طرح آپ کو یہ ایڈ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بی اے کر چکا ہے پلس شہادت العالمیہ پلس بی ایڈ، جس طرح ابھی میں نے کہا کہ اگر بی اے کر چکا ہے اور ایم اے نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ شہادت العالمیہ کو انہوں نے اے ٹی اور ٹی ٹی دونوں کے لیے ایم اے اسلامیات کے برابر قرار دیا ہے، تو لہٰذا یہ جو شہادت العالمیہ ہے یہ ڈگری یہاں پہ ایم اے کی جگہ پہ اور بی ایڈ کے اس کو الگ مارکس ملیں گے۔ ویسے یہ صورت بہت کم آتی ہے کیونکہ عام طور پر بی اے کے بعد جو بی ایڈ ہوتا ہے تو وہ 5 سیمسٹر پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ ایم اے کے بعد جو بی ایڈ ہوتا ہے وہ 3 سیمسٹر پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس لیے بی اے کے بعد کوئی بی ایڈ کرتا ہی نہیں،
بلکہ ایم اے کے بعد کرتا ہے. لیکن بہر صورت اگر یہ صورت پیش آئی تو اس کا جو شہادت العالمیہ کی سند ہے تو وہ ایم اے کی جگہ پر ایڈ ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو قرات کی سند ہے، میں نے جس طرح کہا کہ یہ کون سے مدرسے کی ضروری ہے، اور اس طرح اگر کسی شخص کے پاس حفظ کی سند ہے یا تجوید للحفاظ کی سند ہے یا تجوید للعلماء کی سند ہے تو اس کا کیا اعتبار ہوگا یا نہیں. تو قرات کی سند جس طرح ہم نے کہا کہ یہ کسی ایسے مدرسے کی ہونی چاہیے جو کہ باقاعدہ کسی بھی وفاق کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہو، کسی بھی چاہے وفاق المدارس ہو، چاہے رابطۃ المدارس ہو، تنظیم المدارس ہو یا کوئی اور بورڈ ہو، تو کسی بھی بورڈ سے وہ مدرسہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اور پھر اس کی جو قرات کی سند ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی. اس کے علاوہ اگر حفظ کی سند ہے تو حفظ کی سند ہے تو چونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ حفظ القرآن برائے قاری، یعنی باقاعدہ یہاں پر اس میں مینشن ہے کہ اگر کسی کے پاس حفظ القرآن کی سند ہے تو اس کے 15 مارکس ملیں گے. اس سے پہلے جتنی بھی پوسٹیں آئی تھیں، مطلب 2022 میں یا اس طرح 2020 میں، تو اس میں حفظ کی سند جو تھی تو وہ ناقابل قبول تھی، لیکن اس دفعہ انہوں نے اس کو انکلوڈ کیا ہے اور باقاعدہ اس کے بھی 15 مارکس ملیں گے. یہ باقاعدہ آج جو ایڈورٹائزمنٹ ہوا ہے تو اس میں کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ حفظ القرآن برائے قاری، تو اس کے 15 مارکس جو پروفیشنل ڈگری کے طور پر ATTT وغیرہ میں ملتے ہیں، تو اس طرح حفظ القرآن کے بھی 15 نمبر ملیں گے. اور اس طرح اگر کسی کے پاس تجوید للحفاظ کی سند ہے تو یہ اب تک ایکسیپٹیبل نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس طرح حفظ کی سند ایکسیپٹیبل نہیں تھی تو اس طرح تجوید للحفاظ کی سند بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی، لیکن امید ہے اس کو اس دفعہ وہ ایکسیپٹ کریں گے. اس طرح تجوید علماء کی سند ہے تو یہ بھی قرات کی جگہ پہ ایکسیپٹیبل ہے، اور اس کے بھی باقاعدہ 15 مارکس یہ پروفیشنل ڈگری کے طور پر یہ ملیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ GPA، مطلب یہ کہ اگر کوئی یونیورسٹی سے BS کر چکا ہے یا MPhil PhD کر چکا ہے اور اس کے جو مارکس ہیں وہ GPA کی صورت میں، مطلب اس میں باقاعدہ طور پر نمبرات واضح طور پر مینشن نہیں، تو پھر یہ کیا کرے گا. تو دیکھیں اگر اس کے پاس جو ٹرانسکرپٹ ڈگری ہے اس میں کلیئرلی اس کے جو مارکس ہے وہ مینشن نہ ہو، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ متعلقہ یونیورسٹی سے مارکس ایکویلنسی سرٹیفکیٹ لے گا اور اسی کے تھرو وہ اپلائی کرے گا. تو یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر کسی کے جو ٹرانسکرپٹ کے مارکس ہیں وہ GPA میں ہو، چاہے کسی بھی سیمسٹر کے ہو، کسی بھی ڈگری کے ہو، مطلب BS کے ہو، B.Ed کے ہو، MPhil PhD وغیرہ، کسی بھی ٹرانسکرپٹ میں اس کے جو مارکس ہیں وہ GPA میں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ابھی سے اپنے متعلقہ یونیورسٹی سے مارکس ایکویلنسی سرٹیفکیٹ لے لے اور باقاعدہ وہی نمبرات وہ آن لائن اپلائی میں مینشن کر لیں. ٹھیک ہے، تو GPA کے تھرو کبھی بھی اپلائی نہ کریں، اور اس کے باقاعدہ واضح نمبرات ہونے چاہیے کہ آپ کو اس ڈگری میں کتنے نمبر ملے تھے. اس کے علاوہ یہ صورت بھی پیش آ سکتی ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ ایسا ہے جو کہ MPhil PhD کورس ورک مکمل کر چکا ہے اور اس نے ان 2 سیمسٹر کے باقاعدہ اس کو رزلٹ کارڈ بھی ایشو ہو چکا ہے اور اس نے وہ رزلٹ کارڈ بھی لے لیا ہے، اس میں مارکس بھی باقاعدہ مینشن ہوتے ہیں، لیکن جب تک اس کا PhD جو ڈیفینس ہے، اس طرح MPhil جو ڈیفینس ہے وہ نہ ہو چکا ہو، تو تب تک اس کے MPhil اور PhD کے جو الگ مارکس ہیں 5 نمبر، وہ اس کو نہیں ملیں گے. تو یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ کورس ورک کا کوئی اعتبار نہیں. اور اس طرح اگر تھیسس بھی جمع ہو چکا ہے تو جب تک اس کے باقاعدہ جو ہے نا وہ نہ ہو، اس کا ڈیفینس نہ ہو چکا ہو، تو تب تک اس کے MPhil یا PhD کورس ورک یا تھیسس کا کوئی اعتبار نہیں. تو 17 مارچ سے پہلے ڈیفینس ہونا چاہیے، تو تب اس کو PhD اور MPhil کے مارکس یہ ملیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ ایسا ہے جو کہ ڈبل ڈگری ہولڈر ہے، مطلب اس نے MA اسلامیات بھی کیا ہے، ساتھ ساتھ MA اردو بھی کیا ہے، MA انگلش بھی کیا ہے وغیرہ، یہ مختلف سبجیکٹ میں انہوں نے MA وغیرہ وہ کیا ہوا ہے،
تو اب اس کو کون سی ڈگری کے نمبر ملیں گے؟ مثلاً اے ٹی یا ٹی ٹی کے لیے وہ اپلائی کر رہا ہے اور اس نے ایم اے اسلامیات اور ساتھ ساتھ ایم اے اردو کیا ہوا ہے، تو یہ تو ظاہر بات ہے یہ ٹی ٹی کے لیے ایلیجیبل ہے اور ٹی ٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ تو اگر اس نے اپلائی کیا اور جب اس کا انٹرویو کا ٹائم آیا اور وہ باقاعدہ وہ نمبر مینشن کرنا چاہے، تو اگر ایم اے اردو میں اس کے مارکس زیادہ ہیں تو باقاعدہ وہ ایم اے اردو کے مارکس بھی وہ کاؤنٹ ہوں گے اور وہ ایم اے اردو کے نمبر بھی جمع کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پی ایچ ڈی کی جو تقرری ہے وہ تحصیل بیس پر ہوگی یا یونین کونسل بیس پر، تو یہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ پی ایچ ڈی کی جو آج جو اشتہار آیا تھا تو اس میں پی ایچ ڈی کی تقرری تحصیل بیس پر انہوں نے پوسٹیں مینشن کی ہوئی ہے، لیکن اس پر کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اور پی ایچ ڈی کی جو تقرری ہوگی وہ انشاءاللہ یونین کونسل بیس پر ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ شادی شدہ خواتین، وہ اگر ایسے ہے کہ مثلاً شادی شدہ خواتین ان کا جو ہے نا اپنا ڈومیسائل اور اس طرح شوہر کا ڈومیسائل وہ الگ الگ ہے، مثلاً ایک ثوابی کا دوسرا مردان کا ہے، تو ان شادی شدہ خواتین کے لیے یہ سہولت یہ میسر ہوگی کہ وہ اپنے ڈومیسائل پر یا اپنے شوہر کے ڈومیسائل پر وہ اپلائی وہ کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ مثلاً اس کا جو شوہر ہے وہ کسی اور ضلع سے تعلق رکھتا ہے، تو چاہے وہ اپنے ضلع کے مطابق اسی ڈومیسائل پر یا اپنے شوہر کے ڈومیسائل پر وہ اپلائی کرنا چاہیں تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے۔ البتہ اس کے لیے جو ہے نا کمپیوٹرائز رجسٹرڈ نکاح نامہ یہ ضروری ہے، تو اگر کوئی اپنے شوہر کے ڈومیسائل پر اپلائی کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 17 مارچ سے پہلے پہلے، یعنی کلوزنگ جو ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے کمپیوٹرائز رجسٹرڈ نکاح نامہ وہ بنوا لے تاکہ بعد میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فیمیل کینڈیڈیٹ ایسی ہے جو پہلے تو چونکہ سنگل تھی تو اس نے جو ہے نا اپنے ڈومیسائل پہ اپلائی کیا ہے اور بعد میں اس کی شادی ہو گئی اور وہ ابھی اپنے شوہر کے ڈومیسائل پہ اپلائی کرنا چاہتی ہے، اور اس کا جو شوہر کے جو ڈومیسائل وہ کسی اور ضلع کا ہے، تو چونکہ وہ پہلے سے ایٹا پہ رجسٹرڈ ہے اس کا اکاؤنٹ اور اس میں اپنے ہی ڈومیسائل وہ مینشن ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایٹا آفس سے رابطہ کر کے جو اس کا پہلا والا ڈومیسائل ہے وہ کینسل کروائیں اور اس کے بعد اپنے شوہر کے ڈومیسائل پر وہ باقاعدہ اپلائی کر لیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے، یہ چیزیں ذرا نوٹ کر لیں۔ بس یہ تقریباً ڈسکشن جو آج کے اس سیشن میں ہم نے سب سے پہلے اشتہار کے حوالے سے، پھر اس کے بعد اپلائی کا طریقہ کار کے سب سے پہلے اگر آپ نئے کینڈیڈیٹ ہیں تو اکاؤنٹ بنا لیں، اور اگر نئے کینڈیڈیٹ نہیں بلکہ پہلے سے آپ اپلائی کر چکے ہیں کسی اور پوسٹ کے لیے تو چونکہ آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا تو بایو میٹرک تصدیق کروا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ڈاکومنٹس کے حوالے سے اہم معلومات ہم نے آپ کو فراہم کی کہ 17 مارچ سے پہلے پہلے آپ کو تمام ڈاکومنٹس یہ پورے کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایلیجیبلٹی کہ کون سی پوسٹ کے لیے کیا کیا ایلیجیبلٹی ہے، پیپر کمپوزیشن کے حوالے سے بات تفصیلی ہو گئی، اور اس کے علاوہ اکیڈمک فارمولا کہ کس طرح آپ اپنا اکیڈمک نکال سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مرحلہ وار جو بڑھتی ہے کہ سب سے پہلے اسکریننگ ٹیسٹ، پھر اس کے بعد کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا، اور یہ تقرری 5 سال کے لیے ناقابل تبادلہ اور ساتھ ساتھ 9 ماہ کی ٹریننگ دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ دینی اسناد کی کیا حیثیت ہے، آپ کو معادلہ کی ضرورت ہے یا نہیں، تو اس کی ساری تفصیل ہم نے آپ کو بتا دی، اور اس طرح اپلائی کرتے وقت آپ کو مدرسے کی سند یا معادلے کی سند یا عصری تعلیم کی سند وغیرہ وہ مینشن کرنی چاہیے، اس کے بارے میں پوری تفصیل سے ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ اور اس کے علاوہ جو مختلف صورتیں ہو سکتی تھی کہ مثلا قرات کے لیے کون سی سند، حفظ القرآن کی سند یا تجوید علماء کی سند وغیرہ وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں، تو اس کی پوری تفصیل ہم نے آپ کو بتا دی۔ اس طرح اگر آپ کے نمبر جی پی اے میں ہے تو آپ کو چاہیے کہ ابھی سے آپ اپنے نمبر متعلقہ یونیورسٹی سے یہ مارکس ایکویلنسی سرٹیفکیٹ لے لیں،
اور باقاعدہ واضح نمبرات وہ اپلائی کرتے وقت مینشن کر لیں۔ اس طرح اگر کوئی ریسرچر کوئی اسکالر ایسا ہے جو ایم فل پی ایچ ڈی کا کورس ورک مکمل کر چکا ہے لیکن ابھی تک اس کا ڈیفینس نہیں ہوا، تو اس کے جو ایم فل پی ایچ ڈی کے نمبر ہیں وہ شمار نہیں ہوں گے، کورس ورک کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ 17 مارچ سے پہلے پہلے آپ کا ڈیفینس بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی ڈبل ڈگری ہولڈر ہے، مثلا وہ ایم اے اردو بھی کر چکا ہے، ایم اے اسلامیات بھی کر چکا ہے اور وہ اسلامیات کے لیے اپلائی کرنا چاہے، تو کیا وہ ایم اے اردو بعد میں اس کے نمبر جو زیادہ ہیں وہ ایڈ کروا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ ایڈ کروا سکتا ہے، البتہ اس کے جو ایم اے اسلامیات ہے وہ صرف ایلیجیبلٹی کے لیے شمار ہوگا، اور بعد میں وہ ایم اے اردو کے نمبر جو کہ مثلا زیادہ ہیں تو وہ بھی ایڈ کروا سکتا ہے۔ اس طرح پی ایچ ڈی کی جو تقرری ہے تو اگرچہ آج کے اشتہار میں وہ تحصیل بیس پر مینشن تھی، لیکن اس سے کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اور باقاعدہ جو ساری تقرریاں ہوگی پی ایچ ڈی کی تو وہ یونین کونسل بیس پر ہوگی۔ آج کا یہ سیشن یہ اختتام تک پہنچ چکا ہے، امید ہے تمام سوالات کے جوابات آ چکے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ ایک ساتھی پوچھ رہا ہے کہ حفظ و تجوید کے اسناد ایجوکیشن میں کیسے ایڈ کریں؟ تو ایجوکیشن میں کیسے ایڈ کریں مطلب یہ کہ اپلائی کرتے وقت کیسے ایڈ کریں؟ تو ظاہر بات ہے یہ پروفیشنل ڈگری کے لیے الگ انہوں نے خانہ دیا ہوگا، اور اسی میں پھر انشاءاللہ یہ کل سے اپلائی شروع ہوگی تو اس میں ہم ڈیٹیل سے اس کی وضاحت کر دیں گے کہ کہاں پہ یہ چیزیں مینشن کرنی ہیں، اور وہاں پر تجوید کی جو سند ہے یا مثلا حفظ کی جو سند ہے تو اس میں آپ کے جتنے مارکس ہوں گے وہی آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں۔ جی، اس کے علاوہ اگر کوئی اور سوال ہے تو کمنٹس باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہمارا یہ سیشن اختتام تک پہنچ چکا ہے، اور کل انشاءاللہ مزید اپلائی کا طریقہ کار ہم ڈیٹیل سے اس کی وضاحت کر دیں گے۔ تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔